अस्सलाम वालेकुम। कहानी का ड्रॉप सीन आपको पता है, ये ड्रॉप सीन नहीं है। बहरहाल वो कहते हैं कि वो झुका नहीं, वो बिका नहीं, लेकिन वो फिर इस मुल्क में रुका भी नहीं, चले गए भाईजान। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले पूरे पंजाब में बैनर्स लगे हुए थे, पोस्टर्स लगे हुए थे, तस्वीरें लगी हुई थी कि सेहतमंद पंजाब, सेहतमंद पंजाब, हमने पंजाब को सेहतमंद बना दिया। और ऊपर जिनकी तस्वीरें थीं 2 लोगों की, वो दोनों इलाज के लिए बाहर चले गए। एक पहले जाते रहे, दूसरे भी जाते रहे, फिर अब दोनों एक साथ चले गए। ये अनोखे लाडले की कहानी है, जिसने वोट को इज्जत देने का नारा तो लगाया और आज बोरिया बिस्तर लपेट कर आंखों में धूल झोंक के उसी तरह मुल्क से गया जिसका वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ब्लेम करता था कि जी परवेज़ मुशर्रफ इलाज के बहाने चला गया। तो आज वो कहते हैं अल्लाह ताला ने कहा है कि बड़ा बोल ना बोलो, एक दिन घूम के अपने ऊपर आता है। तो आज वही आज हुआ मियाँ साहब के साथ। 40 बरस से पाकिस्तान की सियासत एक फ़र्द वाहिद के इर्द गिर्द घूम रही है। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने उनको हुकूमत में ही देखा है, हुक्मरान ही देखा है इस मुल्क का। और यानी जब भी उनको पकड़ा जाता है या उनको निकाला जाता है करप्शन की बेस पे या मिस मैनेजमेंट की बेस पे या किसी भी बेस पे, तो भाई साहब को ऐसी ऐसी मौलिक बीमारियां हो जाती हैं कि इंसान सोचता है यार ये कल तक काम कैसे कर रहे थे ये लोग। खैर, अब ये फ़िल्म शुरू हुई, आपको याद ही है कि मुझे क्यों निकाला से, और अब ख़त्म कहाँ पे हो रही है ये, या इस फिल्म का ये इंटरवल कहाँ पे हो रहा है कि मुझे यहाँ से निकालो। पहले था मुझे क्यों निकाला और अब है मुझे यहाँ से निकालो, और अब होना चाहिए मैं यहाँ से निकल गया, मैं यहाँ से चला गया। मियाँ नवाज शरीफ अदालती सज़ा याफ्ता हैं और वो ताहयात नाअहल हैं, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान की सियासत पे छाए हुए हैं। ये छाप है उनके लंबे टेन्योर की, उनके एक आप समझें रिसोर्सेज की, उनके माल की, उनकी दौलत की, उनकी जाहो जलाल की, कि पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उनके बगैर नामुकम्मल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अब एवन फील्ड के बाहर से भी हम आपको खबरें देंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे मैं अभी आपको बता सकता हूँ कि उसी अपार्टमेंट में जिसकी वजह से यहाँ पे सज़ा हुई, जिसके ट्रेल नहीं दिया गया, उसी के कमरे में मियाँ साहब रह रहे हैं जाके। इतनी इमरजेंसी में गए हैं कि अगर एक लम्हा यहाँ रुक जाते तो यानी आपको याद है कि हफ्ते को कार्रवाई हो रही है और उसमें कहा जा रहा है ये कोई गारंटी नहीं कि मंडे तक ज़िंदा रहते हैं कि नहीं रहते। तो अब अस्पताल नहीं गए सीधा वहाँ से हाले स्ट्रीट नहीं गए हैं, अपने घर में गए हैं और उनके बेटे ने उनका कमरा शमरा साफ वाफ करवाया और वो वहीं पे अपना जो है फ़िलहाल क़याम पज़ीर करेंगे। और जब आपको और हमें नया पार्ट बताना होगा कहानी का तो उस दिन वो हालिस क्लिनिक में भी चले जाएंगे। आज नहीं जाएंगे क्योंकि अभी आपने देखा कि प्लेटलेट्स कम थे, लेकिन हशाश बशाश उठ के चले गए वो। मुझे याद है हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राव वैस अहमद के प्लेटलेट्स कम हुए थे। उनके घर वाले भी गवाही देंगे इस बात की, राव वैस की, कि वो तो फ़ोन तक नहीं उठा सकते थे। वो इतनी नकाहत उनके ऊपर तारी हो गई, उन्होंने काम करना तो दूर की बात है, काम के मुतालिक सोचना छोड़ दिया। वो अपना जूस भी स्ट्रॉ से पीते थे भाई साहब, सब कुछ। और आज प्लेटलेट्स जिसके चंद हज़ार हों, 1.5 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, वो चलता फिरता जा रहा है, गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठ रहा है, एम्बुलेंस में नहीं बैठ रहा, गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठ रहे हैं और उसके बाद अपना बड़े आराम से जा रहे हैं, सूट लगा के, अशाश बशाश होके, शेव वगैरह प्रॉपर करके, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं और वो वहाँ से उस तरह जहाज़ के अंदर जा रहे हैं। खौफ खुदा करें। आप वाकई समझते हैं कि वही हुआ है जो हमें पता चला या जो हमें बताया गया, कि अब भी हमने अपनी इस नींद से और स्लम्बर से जागना नहीं। आज जब मियाँ नवाज शरीफ गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठे तो मरियम साहिबा भी उनके साथ ही थी और कारकुनान और लीडर्स दूर से आके फूल की पत्तियां निछावर कर रहे थे। कमाल है, जिसने लूटा वो बाहर और जिसको लूटा गया वो फूल की पत्तियां निछावर करे। कैसा मुल्क है। मुझे तो अब इनके कारकुनान से हमदर्दी होना शुरू हो गई है। वाकई मासूम है, क्योंकि उनको पता ही नहीं
کہ یہ کس قسم کا ڈرامہ ہو رہا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، صرف ان کو نہیں پتہ۔ جب ایئرپورٹ پہ پہنچے تو میاں نواز شریف کی روانگی سے قبل وہاں امیگریشن کی کارروائی مکمل کر لی گئی، جس کے بعد ان کا ایئر ایمبولنس میں چیک بھی کیا گیا، دوبارہ سے پلیٹلیٹس کی تعداد چیک ہوئی، اور ایمبولنس سے تقریباً 10 بجے لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ سے اس نے ٹیک آف کیا، اور نواز شریف کے ہمراہ ان کے بھائی شہباز شریف اور ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان سمیت 7 افراد لنڈن روانہ ہوئے۔ یہ ڈاکٹر عدنان کو تو اب پی آر او کا کام کرنا شروع کر دینا چاہیے، پچھلے 2 مہینے سے ٹویٹر پہ انہوں نے مات ماری ہوئی تھی ساروں کی۔ اور یہ کیسا ڈاکٹر ہے جو اپنے پیشنٹ کے اور ہائی پروفائل پیشنٹ کے پرسنل بیماریاں اور تمام اس کے جو مسائل ہیں وہ پوری دنیا کو بتاتا رہا۔ اس کا تو دنیا کے کسی بھی ملک میں لائسنس کینسل ہو سکتا ہے۔ اینی وے، دوحہ میں پہلے رکیں گے میاں صاحب، وہاں کچھ قیام کریں گے، اور وہاں پہ دوبارہ سستانے کے بعد پھر وہ لنڈن کی طرف ٹیک آف کریں گے۔ اور ابھی مجھے بتایا گیا، چڑیل لنڈن میں ہی ہے، چڑیل نے بتایا لنڈن سے کہ وہاں تقریباً 6 بجے لوکل ٹائم پہ انہوں نے لینڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کا استقبال کیا جائے گا، پھر وہ وہاں سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جائیں گے، حال کلینک میں نہیں جائیں گے۔ یہ وہی شخص ہے جو 3 باری برسر اقتدار رہا، اس سے پہلے 2 باری یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا، اس سے پہلے وزیر خزانہ رہا ہی ہے، لیکن ایک ایسا ہسپتال نہیں بنا سکا کہ جس میں یہ کہے کہ اس کا اپنا یا اس کی فیملی والوں کا علاج ہو جائے۔ جو ہسپتال انہوں نے بنائے، چاہے اتفاق ہاسپٹل ہو، چاہے شریف میڈیکل سٹی ہو، وہ بھی اس قابل نہیں کہ وہاں پہ بھی بھائی صاحب کا علاج ہو جائے، یا ان کے چھوٹے بھائی کا علاج ہو جائے، یا ان کے خاندان کے کسی فرد کا وہاں پہ علاج ہو جائے۔ موصوف کا ایک کمال یہ ہے کہ یہ دنیا کے واحد فرد ہیں جن کا علاج صرف لنڈن میں ہو سکتا ہے، ان کا علاج اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ وہ لنڈن والا ڈاکٹر بھی یہاں پہ آ جائے تو ان کا علاج نہیں ہو سکتا یہاں پہ، ان کا علاج وہیں پہ ہونا ہے، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے ہائیڈ پارک میں چہل قدمی بھی کرنی ہے، اپنے گوچی کے جوتے پہن کے، انہوں نے سیلف رجس بھی جانا ہے، ان کو اس کا کافی شاپ بڑا پسند ہے، وہاں پہ رہیں گے۔ اب مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں تو ہماری بہن اور بڑی عزت دار ہیں، لیکن آج انہوں نے نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کو بھی روک دیا اور اپنے قائد کو سی آف نہیں کرنے دیا۔ انہوں نے کہا آپ دور سے کھڑے ہو کے ہاتھ ہلاتے رہے، آپ نے میاں صاحب کے قریب نہیں آنا۔ پتہ نہیں ایسا کیوں کیا انہوں نے۔ اب وہ بہن ہے، جب میری ان سے بات ہوگی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی تو یہ خبر تو چڑیل نے دی ہے مجھے، اب اس کا اوپر تو مریم صاحبہ ہی بتا سکتی ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا، موصوف کو چاق و چوبند پایا۔ کبھی وہ کرکٹ کا بلہ پکڑ کے کرکٹ کھیلنے کی ٹپس دیتے ہیں، کبھی وہ کچھ کرتے ہیں، ہمیشہ 24 گھنٹے وہ کام کرتے ہیں، کھابے تو ایسے لگے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی اینڈ ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ جس دن اقتدار سے دور ہوتے ہیں، پتہ نہیں درجنوں بیماریاں آ کے گھیر لیتی ہیں، وائرس اور بیکٹیریا جو ہے ان کو ان کا پتہ رہتا ہے اور وہ اٹیک کر دیتے ہیں ان کو وہیں پہ۔ بدقسمتی ہمارے ملک کی، عام آدمی کے لیے کبھی کسی کا دل نہیں دکھتا۔ یہاں پہ 5 بچے جو ہیں ایک ہی گاؤں کے، وہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے یا کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ان کو ہم چند منٹ بھی نہیں دیتے، نہ میڈیا پہ، نہ اخباروں میں کچھ سپیس ملتی ہے، اور نہ ہماری پارلیمنٹس میں، اور نہ ہماری اسمبلیز کے اندر۔ لیکن اگر کوئی امیر آدمی یا کوئی بڑا آدمی اس کے متعلق سچ بولے، سچ بھی چلے بول دیا، میں جھوٹ کہہ ہی نہیں رہا، کہ اس کو یہ بیماری ہے، تو ہم سب کا دل دکھنا شروع ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہائے ایدے نالے کی ہو گیا، اور ہمیں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عجیب یعنی روز ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے پاس کون کون سا قانون ہے، اور روز ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے یہ بھی قانون ہے اور یہ بھی قانون ہے۔ لوگ ہمارے متعلق، ہمارے قوانین کے متعلق جو بھی کہیں، ہم کندھا پیشانی سے ہر فیصلہ جو ہے سر آنکھوں پہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ کیا جیلوں میں اب باقی جو قیدی ہیں ان کو بھی اسی طرح کی سہولیات ملیں گی؟ کیا جیلوں میں جو باقی قیدی ہیں ان کو علاج کے لیے بیل ملے گی؟ کیا جیلوں میں جو باقی قیدیوں کے رشتہ دار ہیں وہ یا رشتہ دار ہیں لوگوں کے جو قید ہیں وہاں پہ، ان کو یہ کہہ کے بیل مل جائے گی کہ اپنے والدین کے علاج کے لیے انہوں نے جانا ہے، انہوں نے خدمت کرنی ہے؟ کیا یہ ایکسیپٹیبل باتیں ہیں؟ صرف ایک شخص کے لیے کیوں؟ کیا یہ آصف علی زرداری صاحب کو بھی اب ریلیکسیشن ملے گی
کہ نہیں ملے گی انسانی ہمدردی کی بنیادوں پہ. سارے بول رہے ہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے لیکن باقی انسان نہیں ہے. باقی کیا ہے؟ ان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہونی چاہیے یا ان کا بینک بیلنس اتنا نہیں ہے یا وہ ہمیں اتنی ہمارے لفافے نہیں دے سکتے کہ ہم ان کے لیے بات کریں اور ہم صرف ان کے لیے بات کریں گے کہ جنہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا. اور وہ ہماری بہن ہے فردوس عاشق اوان صاحبہ, وہ بھی میاں صاحب کے لیے دعا گو ہے کہ جناب وہ جلدی سے جلد روح صحت ہو. فردوس صاحبہ آپ تو ڈاکٹر ہیں, آپ کم از کم کھل کر تو بتائیں نا کہ کیا پرابلم ہوئی اور اس کا کیسے علاج ہونا. اور فردوس عاشق اوان صاحبہ یہ تو جواب دے دیں کہ 10 ڈاکٹرز کا جو پینل ہے اس میں 9 تو کارڈیولوجسٹ ہیں. اس میں کون ہے یہاں پہ ہیماٹولوجسٹ کتنے تھے, اس میں کیا کہتے ہیں یہ پیتھولوجسٹ کتنے تھے, یہ لیب کی رپورٹس کو اینالائز کارڈیولوجسٹ کر رہے تھے وہاں پہ, اور یہ پلیٹلیٹس کی اور وائٹ بلڈ کارپسلس کی کاؤنٹ اور یہ وہ ان کا علاج یہ کارڈیولوجسٹ کر رہے تھے یا ایک جی پی کر رہا تھا وہاں پہ. یہ بھی تو ہمیں بتائیں نا. بالکل ہی ہمیں وہ آپ نے چوسنی منہ میں دے کے ہمیں چپ کرایا ہوا ہے, ہم سارے چپ کر کے بیٹھے, پتہ نہیں کیا بیماری کیا نہیں, کون سی بیماری جس کا یہاں پہ علاج نہیں ہو سکتا, لیکن ساری دعا میں لگ گئے. اچھی بات ہے, دعا کریں, لیکن کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہمیں بتائیں بھی ذرا ایگزیکٹلی کیوں یہاں پہ علاج نہیں ہو سکا. پی ٹی آئی پتہ نہیں اس وقت کر کیا رہی ہے. میں عمران خان کو جانتا ہوں کہ وہ تو ڈٹے ہوئے اپنے موقف کے اوپر, لیکن یہ وزیروں اور مشیروں کی جو ایک فوج ہے نا, یہ آدھے اس طرف ہے آدھے اس طرف ہے آدھے اپنی طرف ہے, کوئی اپنے قائد کو نہیں دیکھ رہا, کوئی اپنے قائد کا موقف کو آگے نہیں بڑھا رہا. اور چند ایک ہیں جو کر رہے ہیں, ان کا میں کریڈٹ نہیں چھیننا چاہ رہا, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ تو وزیر آپس میں لڑ لیتے ہیں, ان کو تو کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک بیماری تھی اس ملک کی بہت بڑی, چلی گئی اس ملک سے, تو اللہ کرے اب کل سے اس ملک میں ترقی ہو, اور اللہ کرے کل سے اس ملک میں خیریت رہے, اور اللہ کرے اب کوئی اور مزید بیمار نہ ہو, اور اللہ ہر ایک کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. میاں صاحب تو الیکشن سے 2 مہینے پہلے ہی آئیں گے, وہ بھی نہیں آئیں گے پاکستان. میاں شہباز شریف آتے جاتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ نہیں آئے تو ساری مسلم لیگ نون جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے پیروں میں بیٹھ جائے گی, اور یہ تو شہباز صاحب افورڈ نہیں کر سکتے. تو وہ آتے جاتے رہیں گے, میاں صاحب وہیں رہیں گے. الیکشن سے 2 مہینے پہلے آئیں گے, جب بھی الیکشن ہو 2 مہینے پہلے آئیں گے اور کہیں گے کر لو مجھے گرفتار. وہ جیل سے الیکشن کیمپین ہو رہی ہوگی, اس سے پہلے الیکشن کیمپین ہو رہی ہوگی کہ ہم نے پھر اس طرح الیکشن جیتنا ہے, اور پھر دیکھ لینا پھر کون ہمارا کیا کر سکتا ہے. بٹ لگتا تو یہ ہے ابھی تک, غیب کا حال اللہ کو پتہ ہے. اپڈیٹس آپ کو میں دیتا رہوں گا, ایون فیلڈ سے بھی, اندر سے بھی اور باہر سے بھی. چڑیل میری وہیں پہ ہے اس وقت, اور آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں, بیل آئیکن پریس کر لیں. اینڈ انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.